वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने से रोक दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से लार्जर बेंच तश्कील देने की सदा कर दी। तहरीर हुक्मनामे में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली कल तक मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान से हलफ ना लें। इब्तदाई दलाइल के बाद 6 सवालात का जवाब देना जरूरी है। क्या इस अदालत को यह इख्तियार है कि इस दरख्वास्त को सुने? क्या दरख्वास्त गुजार खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं? मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न करने के बाद क्या मदावा हो सकता है? क्या खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं? क्या ये नशिस्तें दीगर जमातों को सीटों के तनासुब से दी जा सकती हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल्स की गलत तशरीह की है? अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मखसूस नशिस्तों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ सिंध और लाहौर हाई कोर्ट भी जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की हिदायत पर उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। कादर ट्रस्ट का ट्रायल नेब कोर्ट में चल रहा है। हमें अदलिया से उम्मीद है कि हाई कोर्ट में ये सारे सेटिस्फाइड होंगे। KPK की कैबिनेट बन चुकी है। हमारी रिजर्व सीटों पे हमें स्ट्रांग रिजर्वेशन है। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है। बाकी केसेस में भी लाहौर और सिंध हाई कोर्ट जाएंगे। वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कानून और कानून के मुताबिक फैसला करे। और अब बात करेंगे, जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। सजा आइन के बुनियादी हकूक के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय दी थी। अदालती राय सुनकर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आबदीदा हो गए। जुल्फकार भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं मिला। सजा आइन और कानून के बुनियादी हुकूक के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जैसे ही भुट्टो रेफरेंस केस में अदालती राय सुनाई तो कोर्ट रूम में मौजूद पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल जरदारी आबदीदा हो गए। The late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial. चीफ जस्टिस ने कहा, खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अदलिया माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। ये तमाम जजों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा आइन और कानून के बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। There have been some cases in our judicial history that created a public perception that either fear or favor deterred the performance of our duty to administer justice in accordance with the law. We cannot correct ourselves and progress in the right direction until we acknowledge our past mistakes. चीफ जस्टिस ने आगाज में कहा, तारीख में कुछ ऐसे मुकदमात हैं जो खौफ और फेवर के नतीजे में मुतासिर हुए। सदर ने रेफरेंस दायर करके भुट्टो फैसले को देखने का मौका दिया। सवाल था, शफाफ ट्रायल हुआ या नहीं। हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। निगरान हुकूमत का रेफरेंस वापस न लेना अवामी अहमियत का मामला होना तय करता है। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती। भुट्टो को सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीका नहीं। केस हतमी हो चुका। एडवाइजरी इख्तियार में शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकते। This court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस पर कोर्ट रूम नंबर 1 में राय दी। बिलावल भुट्टो ने जुल्फिकार अली भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट की राय तारीखी करार दी थी। कहा, उम्मीद है 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। भुट्टो रेफरेंस पर फैसले से हमारा निजाम सही समत में चलना शुरू हो जाएगा। अदालत ने मान लिया, जुल्फिकार भुट्टो को साफ और शफाफ ट्रायल का हक नहीं मिला। तफसीली फैसले का इंतजार है। फैसला सुना दिया है। अदालत ने माना है कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। उम्मीद ये है 44 ईयर्स के बाद तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं। फैसला की वजह से आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा।
تاریخی غلطی کا ازالہ ممکن نہیں مگر سنگین غلطی کا اعتراف سے نئی روایت قائم ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بھٹو کیس میں سپریم کورٹ کی رائے پر رد عمل، کہا عدالت سے ہونے والی زیادتی کو عدالت کا درست کرنا مثبت پیش رفت ہے۔ وزیراعظم نے بلاول بھٹو، آصف زرداری، پی پی قیادت اور کارکنوں کو مبارکباد دی، کہا بھٹو ریفرنس میں متفقہ رائے قومی سطح پر تاریخ کو درست تنازع میں سمجھنے میں مددگار ہوگی۔ ماضی کی غلطیوں کی درستگی اور تلخیوں کے خاتمے سے ہی اتحاد اور ترقی تیز ہو سکتی ہے۔ ذوالفقار بھٹو کو پھانسی ہو گئی، اب کہہ رہے ہو کہ غلط تھا۔ جسے اقتدار میں لانا ہو تو 100 مقدمے ایک ہفتے میں ختم، جسے نکالنا ہو تو 100 مقدمے ایک ہفتے میں ہو جاتے ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا وکلا سے خطاب، کہا دھاندلی کے خلاف اکیلے لڑ رہا ہوں، مینڈیٹ چوری کرنے والے میرا ہدف ہیں۔ بھٹو کی اسی سپریم کورٹ نے پھانسی دی اور آج آپ کی عدالت عظمیٰ کہتی ہے کہ ٹرائل صحیح نہیں ہوا۔ اب نہ اس زمانے کے جج زندہ ہے اور نہ بھٹو زندہ ہو سکتے ہیں۔ جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو 100 مقدمات ایک ہفتے میں ختم، اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو ایک ہفتے میں 100 مقدمات، یہ ہمارا معیار ہے۔ تو ہماری گٹی میں ہے کہ ہم دھاندلی کا الیکشن تسلیم نہیں کیا کرتے۔ عام کے فیصلے کے خلاف ہم میدان میں آئیں، تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ فیصلے اب ایوانوں میں نہیں ہوں گے، میدان میں ہوں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں ملا، اس حقیقت تک پہنچتے پہنچتے سپریم کورٹ کو 50 سال لگ گئے۔ کیا بانی PTI کو بھی شفاف ٹرائل کے بنیادی دستوری حق کی دستیابی کے لیے قوم کو مزید 50 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ پاکستان تحریک انصاف نے صدارتی ریفرنس کے فیصلے پر رد عمل میں سوال اٹھا دیا۔ ترجمان PTI نے کہا ذوالفقار بھٹو کے معاملے میں عدالتی رائے تب معنی خیز ہوگی جب عدالت آج لاقانونیت کی راہ روکنے کے لیے پوری قوت سے بروئے کار آئے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منی نے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد ان کی آرمی چیف سے یہ پہلی ملاقات ہے جس میں جنرل عاصم منی نے انہیں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے نرغے میں پھنس چکا ہے، تیاری نہ کی تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پشاور میں سیلاب متاثرین سے گفتگو، کہا صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اعلان کیا متاثرین کو گھروں کی تعمیر کے لیے 11 مارچ تک معاوضہ نہ پہنچا تو 12 تاریخ کو ایکشن لیا جائے گا۔ یہ قدرتی آفت ہمارے بس سے باہر، پاکستان موسمی تبدیلی کے نرغے میں آ چکا ہے، اس کے لیے اب ہمیں تیاری کرنی ہے۔ صوبوں کی DMA ہے، وفاق کی NDMA مل کر تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ اگلے سالوں میں خدا جانے کہ کس طرح کے حالات ہوں گے۔ اگر ہم نے تیاری نہ کی ہمیں آئندہ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ یقین دلاتا ہوں کہ وفاق کی طرف سے پوری کوآرڈینیشن کریں گے صوبائی حکومت کے ساتھ۔ اس میں نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی پریشر ہے، کوئی اور چیز۔ 11 تاریخ کو گھروں کے معاوضے آپ تک پہنچ جائیں، اور اگر مجھے 12 تاریخ کو شکایت ملی کہ نہیں پہنچا تو پھر میں ذمہ داروں کو ذمہ دار ٹھہراؤں۔ الیکشن کمیشن نے جو فارم 45 جاری کیے ان میں ٹیمپرنگ کی گئی۔ اپلوڈ کیے گئے فارم 45 میں کئی بے ضابطگیاں ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا تھا پنجاب میں 100 سے زائد نشستوں پر بے ضابطگی پائی گئی۔ فارم 45 میں نتائج کو انتہائی مضحکہ خیز انداز میں تبدیل کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا الیکشن پہلی بار ہوا ہے۔ جنریشن کی دھاندلی آپ کر لیں کہ پیسفل الیکشن کے بعد، کاؤنٹنگ کے بعد آپ بیسیکلی ریزلٹ چینج کریں، یہ پاکستان میں پہلے ٹائم ہوا ہے۔ اس میں سے ہمیں ہروایا گیا ہے۔ وہ ایسی کنسٹیچوئنسی ہے اور ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر ٹرن آؤٹ ایون 100% سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ بڑا ہی ان نیچرل ہے، کیونکہ جو ایکچوئل ریکارڈ ہے اس کے مطابق 40% ٹرن آؤٹ ہوا ہے۔ کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارے فارمز 45 یا ایٹ لیسٹ بہت سے حلقوں کے اپلوڈ کر دیے، پھر پینک میں کچھ حلقوں کے واپس ڈیلیٹ کیے، باز کے رکھے، انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ بالکل صاف واضح کر دیا۔ شہباز شریف صاحب کے 378 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 لگا دیا 1378 پر، 173 سے اون چودھری کے 973 بن گئے، بس 1 کے ساتھ کنڈا لگا دیا، 1 کو 9 کر دیا۔
خواجہ آصف کے 209 سے 809 کر دے، 2 کو 8 کر دیا، اتنا اچھا نمبر تھا. اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہے اور اس اسکیل پہ تو بالکل نہیں. چیئرمین پی سی بی سے پی ایس ایل کے فرنچائز مالکان اور نمائندوں کی ملاقات، عہدہ سنبھالنے پر محسن نقوی کو مبارکباد دی. چیئرمین نے کہا پی ایس ایل پاکستان کی پہچان ہے، کرکٹ کے فروغ کے لیے قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کریں گے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پشاور میں بھی رمضان سے پہلے قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں. اناج سے لے کر سبزیوں تک کے دام بڑھا دیے گئے ہیں. رپورٹ کر رہی ہیں شازیہ نثار. ابھی چند دن باقی ہے مگر رمضان المبارک کو خوش آمدید کہتی ہوشربا مہنگائی نے غریب عوام کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. چینی دال چاول خریدے یا آٹا گھر لے جائے، جیب کس چیز کی اجازت دے گی، یہ فیصلہ مشکل ہو گیا. خریداری کیسے کریں گے؟ اتنی مہنگائی ہے کہ اگر ایک آدمی 4 کلو آٹا خریدتا ہے تو اب وہ 1 کلو خریدے گا. جو پہلے 250-200 روپے ملتا تھا، 200-300، ابھی یہ 100 روپے پہ ملتا ہے. غلہ مارکیٹ میں جہاں سب سے سستی چیز 300 روپے فی کلو سے کم نہیں، تو وہیں سبزیاں بھی مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کی دسترس سے باہر ہو گئی. رمضان تو آ رہا ہے، بس اللہ خیر کرے، کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہے یہاں پر. آٹا سب کچھ بہت زیادہ مہنگا ہے، ہمارے بس کے بعد نہیں ہے نا. نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 9 لاکھ افراد کو 10,000 روپے رمضان پیکج دینے کا اعلان تو کر دیا ہے، مگر دعا ہے کہ حکومت اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر سکے. ماہ رمضان میں چند دن ابھی باقی ہے لیکن اشیاء خوردنوش کی قیمتیں اب سے آسمان سے باتیں کر رہی ہے. کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ شازیہ نثار، ایئر وائی نیوز، پشاور. کراچی کے خاتون رمضان کی تیاری کے لیے خریداری کرنے نکلیں تو ہوش اڑ گئے. ام رقیہ کی کہانی سنا رہے ہیں فیض اللہ خان. ام رقیہ بزرگ خاتون ہیں جو کہ رمضان کی آمد سے قبل اشیاء خوردونوش کی خریداری کے لیے بیٹے کے ہمراہ مارکیٹ پہنچی، مگر قیمتوں کا سن کر ہوش اڑ گئے. سب چیز مہنگی ہو گئی. پیاز 220 روپے اور آلو کیا کر رہے ہیں، آلو 60 روپے 80 روپے کلو، سارے محلے 80 روپے کلو ہے. ٹماٹر 120 130 ہے. دکانداروں کے پاس وہی روایتی بہانے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ ان کی خواہش نہیں، مجبوری ہے. منڈی کے حالات جیسے چل رہے ہیں، آج 5-6 دن ہوں گے ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں نا، یقین کر منڈی والا سیدھا منہ کر کے بات ہی نہیں کرتے. مال اتنا مہنگا ہے، ابھی اللہ معاف کرے جو آگے کیا بنے گا. قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے سرکار کی بنائی گئی کمیٹی بھی مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. شہری کہتے ہیں کہ اشیاء خوردونوش کی ارزاں نرخوں پہ فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، مگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. کیمرامین اماد کے ساتھ فیض اللہ خان، ایئر وائی نیوز، کراچی. سوشل میڈیا کے دور میں طلبہ اب بھی کتابیں خرید رہے ہیں. فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی کے کتاب میلے میں 200 سے زائد لکھاریوں کی کتابیں رکھی گئی ہیں. محمد کاشف کی رپورٹ. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی لائبریری میں کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا. کتاب میلے میں 200 سے زائد ملکی اور غیر ملکی لکھاریوں کی اسلامی، تاریخی، فلسفے، ناولز، افسانے اور سائنس کی کتابوں کو پیش کیا گیا ہے. بڑی تعداد میں کتابین طلبہ اور طالبات اسٹال سے کتابیں خرید رہے ہیں. جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ایک اس کا نقصان. آپ کو لیے چلیں گے گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا، جہاں پر اس وقت کابینہ کے اراکین حلف اٹھا رہی ہیں. براہ راست مناظر آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں گورنر ہاؤس سے، جہاں پر اس وقت حلف برداری کی تقریب جاری ہے. خیبر پختونخوا کی 15 رکنی کابینہ حلف اٹھا رہی ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گونڈپور اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات میں کابینہ کے نام فائنل کیے گئے تھے. اعلامیے کے مطابق ارشد ایوب، محمد شکیل، محمد عدنان قادری، فضل حکیم، عاقب اللہ خان، محمد سجاد، مینا خان آفریدی، فضل شکور، نذیر عباسی، پختون یار خان، آفتاب عالم اور خلیق الرحمان حلف اٹھا رہے ہیں.
دو امانت والوں کو، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا۔ اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہو۔ پھر اگر جبر پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو طرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پی کابینہ کی تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس میں جاری ہے۔ گورنر کے پی غلام علی حلف لیں گے۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور بھی شریک ہیں اور خیبر پختونخوا کی یہ 15 رکنی کابینہ ہے جو کہ حلف اٹھانے جا رہی ہے۔ کے پی کابینہ کی تقریب حلف برداری اس وقت جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کی تقریب حلف برداری گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کابینہ ارکان سے حلف لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی تقریب میں شریک ہیں۔ آج حلف اٹھانے والوں میں ارشد ایوب، محمد شکیل، محمد عدنان قادری، فضل حکیم، عاقب اللہ خان، محمد سجاد، مینا خان آفریدی، فضل شکور، نذیر عباسی، پختون یار خان، آفتاب عالم اور خلیق الرحمان، قاسم علی شاہ، فیصل ترقی، ظاہر شاہ کابینہ میں آج شامل ہو رہے ہیں۔ اور تقریب حلف برداری آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت گورنر ہاؤس سے۔ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وزیر حکومت صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض اور کارائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت، بلا رغبت و عناد، قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا اور نہ اس پر ظاہر کروں گا جو کہ وزیر کی حیثیت سے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حقو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر اجازت دی ہو، اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ مبارک سب کو۔
खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है। गवर्नर KP गुलाम अली ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी वजीर आला KP अलीमीन गंडापुर भी शरीक हैं और गवर्नर हाउस में इस वक्त जारी है। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।